أليس الله بكاف عبده صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الأمور خواتمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तब इसके लिए हम अपनी प्रकाश शुरू करें। आप अल्लाह से बहुत ही अदब गुजारिश है कि बैठने की तरतीब एक मरतबा से दुरुस्त करें। काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं, खाली नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मिल के बैठे, सुकून से बैठे, गर्मी का मौसम है, खुल के बैठे, लेकिन खिल के भी बैठे, खुल के भी बैठे, यानी पूरी जगह घेरे, आसपास किसी को आने न दें, और खिल के भी बैठे, यानी मुस्कुराते चेहरे से हमारा आपका सामना हो, ताकि हमें लगे कि हम जो कह रहे हैं वो आप सुनने को भी तैयार। फकत ये नहीं कि उस हदीस पे आप अमल कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर फल्युकरिम ज़ैफा। हदीस पूरी किसी आलिम से कि भाई घर मेहमान आया है, इज्जत करनी है तो कितनी देर आपको बर्दाश्त कर, ऐसा न लगे, हमें भी लगे कि आपने बताया तो आप अपनी दुआओं की और नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशों के सदक़े में अल्लाह उससे जो कहने की तौफीक थे उसे सुनना भी चाहिए। आज मुहर्रम हराम की तारीख को तो चार जब मदरसे शुरू हुए, लेकिन हमारे मिजाज के मुताबिक आज की मिजाज के मुताबिक हमारे निज़ाम के मुताबिक भी की। हालांकि वो भी अगर हम कहें तो 12 बजे के बाद अगर कहें, हालांकि मौलिक से तो बदल जाता है, बहरहाल हम उस तफसील में नहीं जाते, लेकिन ये बात जरूर कहेगी कि आप अल्लाह की कुर्बानी देते लगातार 10 दिन तक अपने उलमा को पलकों पे बैठाना, उनकी कदर करना, उनकी बात सुनना, और उसके लिए जमा होना और एक आवाज़ पर उनके की सदा वालों के मामलीन की और उनके दोस्तों की, उनके साथियों की, मदरसे के मुदर्रिसीन की तवज्जो पर लब्बैक कहना अल्लाह तबारक व तआला को कबूल फरमाए। बात असल ये है कि हमारा जो दीन है ये रस्मों का दायरा नहीं, ये हकीकत का दायरा। रस्म जिसका एक तर्जुमा आप शक्ल कह सकते हैं, शक्ल। दीन शक्लों का दायरा नहीं, दीन की अपनी शक्लें हैं, इसका इनकार नहीं। नमाज की अपनी शक्ल है, रोज़ों की अपनी शक्ल है, ज़कात की अपनी शक्ल है, हज की अपनी शक्ल है, हलाल की अपनी शक्ल है, हराम की अपनी शक्ल है, सच बोलने की अपनी शक्ल है, झूठ बोलने की अपनी शक्ल है, वालिदैन की खिदमत की अपनी शक्ल है। शक्लें हैं, लेकिन दीन शक्लों का नाम नहीं है, दीन एक हकीकत का नाम। और दरअसल पूरा दीन है ना हमारा, जो अल्लाह ने हमें दिया, दीन के बारे में एक सीधा सा तर्जुमा सुन लें। दीन कहते हैं अल्लाह के निज़ाम, सीधा सा तर्जुमा और बहुत ही आसान तर्जुमा। इसके अलावा इसकी बहुत सी तफसीलात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबों में इसकी तशरीह में बहुत कुछ मिलेगा। मेरा ये कहा हुआ पहला और आखिरी जुमला नहीं है कि दीन अल्लाह के निज़ाम को कहते हैं। आप जब पढ़ने बैठेंगे, अच्छे अच्छे उलमा की बातें सुनेंगे, उलमा की सोहबत में बैठेंगे और उनकी खिदमत में जाएंगे और दीन के जज्बात आपके अंदर उभरेंगे, तो आप दीन के और भी तर्जुमे सुनेंगे। हम एक तर्जुमा बता रहे हैं, दीन कहते हैं अल्लाह के निज़ाम, और ये जाहिर होता है दो तरह से। दीन अल्लाह का निज़ाम है और ये जाहिर होता है दो तरह से, एक आपकी फिक्रों से और एक आपके अमल, किरदार और सीरत से। और जो आपकी फिक्रें हैं उसे ईमान कहते हैं, और जो आपका किरदार है उसे इस्लाम कहते हैं। इन दो शक्लों को मुरतब करेंगे, ये दो शक्लें जामिया शक्ल में जब एक जगह जमा होंगी, ये नहीं हो सकता कि आप ईमान के काबिल हो और इस्लाम ना हो, नहीं हो सकता। इसका तसव्वुर नहीं, इसका तसव्वुर नहीं हो सकता है कि एक आदमी नमक खाए, नमक का जायका न आए। हो सकता है कि आदमी शक्कर खाए, शक्कर का जायका न आए, लेकिन सारी दुनिया इस शक्कर को बोलते इल्जाम नहीं करार देगी, नमक पर इल्जाम नहीं लगाएगी, बल्कि कहेगी अपना इलाज कराओ,
شکر میں تو نیچی ہوگی. کوئی صاحب کہتے مرچ میں تیزی بہت، آپ کہیں گے بھائی ذائقے کے آپ کی عقل کا علاج کر رہا ہوں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہا جائے کہ مسلمان ہے اور یہ کہا جائے کہ پریشان ہے، نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا؟ مسلمان ہے اور پریشان ہے، اہل ایمان ہے اور پریشان ہے. یہ وہی مثال ہے جو میں نے شروع میں دی. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان ہے دنیا کا سب سے زیادہ مطمئن دل اسی کے جسم میں ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا. اس لیے کہ اگر ایمان ہے اندر وجود میں اور ایمان کے حرکت ہے آپ کے کردار میں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان؟ مسلمان کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ بہت عام آپ بھی سنتے ہوں گے. اور اتفاق یہ ہے کہ مسلمان پریشان ہیں. اس کی فکریں کہاں ہوتی ہیں؟ چائے کے ہوٹلوں، چوراہوں پہ، چوپانوں پہ، سڑکوں پہ. کرتا کون ہے؟ جو خود نماز چھوڑ کے بیٹھا. یہ بھی ہر موقع جو کہیں سے سمجھ میں نہیں آئے. اب آپ کی سمجھ میں آتی تو آتی ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مجھے سونا خریدنا ہے تو میں لوہار کی دکان نہیں جاؤں گا. اگر میں سونا خریدنے لوہار کی دکان جاؤں اور کہہ دوں بہت دن ہو گئے مجھے سونا خریدے ہوئے، سونار کی دکان سے آج آپ کی دکان سے لیں گے، تو بیچارہ یہی کہہ کے علاج کرا مجھے صاحب نہ چکر میں پڑے اور زیادہ سے کروں گا تو 2-4 آدمیوں سے دھکے دے کے نکلوا دے گا. وہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، راحت چاہیے، آرام چاہیے، نعمتیں چاہیے، اسباب چاہیے، وسائل چاہیے، فراوانی چاہیے، خوشحالی چاہیے. اللہ نہیں چاہیے، رسول نہیں چاہیے، قرآن نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، شریعت نہیں چاہیے. مجھے آپ یہ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. یہ اصول ہے دنیا، ایک اصول کلی ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو. جتنا بڑا مسئلہ ہے طلبا بھی ہے، اساتذہ بھی ہے اور ہمارے معزز بھی ہے، خواتین بھی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے سکون ایسا کون انسان ہے جو سکون کی تلاش میں نہیں ہے؟ اور ایسا کون سا انسان ہے جو سکون کی تلاش میں مسجد آیا ہو، سکون کی تلاش میں مدرسے گیا ہو، سکون کی تلاش میں علماء کی صحبت میں گیا ہو، سکون کی تلاش میں علماء کی خدمت میں گیا ہو؟ اس نے سکون نماز میں تلاشا ہو، اس نے سکون قرآن میں تلاشا ہو، اس نے سکون رسول کی سیرت میں تلاشا ہو، اس نے سکون رسول کی سنت میں تلاشا ہو، اس نے سکون اسلام میں تلاشا ہو، اس نے سکون اعمال میں تلاشا ہو، اس نے سکون تہجد کی نماز میں تلاشا ہو، اس نے سکون نوافل میں تلاشا ہو، اس نے سکون اللہ کے نام میں تلاشا ہو، اس نے سکون اللہ کے ذکر میں تلاشا ہو، اس نے سکون رسول کی سنتوں میں تلاشا ہو. اور نہ بھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سکون تو یہ نہیں ہے. ہم کہاں تلاش کریں؟ ساری محنتیں مسلمانوں کی حضرت نے بہت تفصیل سے بات کہی. وہی باتیں جو کہہ کے گئے سارا کا سارا سکون، سارا کا سارا اطمینان مسلمان تلاش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. کہاں تلاش کریں؟ جگہ مل چکی. جس طرح سونار کی دکان پر لوہا نہیں ملتا، لوہار کی دکان پر سونا نہیں ملتا، اسی طرح اللہ کا دیا ہوا سکون غیر اللہ کی شکل میں کبھی نہیں ملتا. تلاشتے رہیے آپ تلاشیے اسباب میں سکون، تلاشیے دولت میں سکون، تلاشیے زمینوں میں سکون، تلاشیے گاڑیوں میں سکون، تلاشیے مکانوں میں سکون، تلاشیے اولاد میں سکون. ہے ہی نہیں. سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ کے خاص خزانے سے، اللہ کو یاد کرنے سے ملتی ہے. اور وہی ہماری زندگیوں سے باہر پوری زندگی گزر رہی ہے مسلمانوں کی. میں بلا جھجک کے بات کہتا ہوں اور بلا شک یہ بات کہتا ہوں، اور میری اس بات کا انکار اگر آپ کریں تو آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے. اگر دلیل کی بات نہیں کی جاتی، میں یہ بات بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، آج مسلمان صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جتنا غیر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا 1% بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا. یہ سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہوتی ہے. آپ اپنی مجلسیں دیکھیے، آپ اپنی خلوتیں یعنی تنہائیاں دیکھیے.
تنہائی میں اگر اللہ یاد نہ آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ ابھی بہت دور ہے راستے سے. آپ کہتے ہیں کہ صراط المستقیم، آپ مانتے ہیں راستہ رسول اللہ کا، آپ مانتے ہیں راستہ صحابہ کا، آپ مانتے ہیں راستہ تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، محدثین کا، مفسرین کا، فقہاء کا، بڑے بڑے نیک لوگوں کا. لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اس راستے میں چل رہے ہیں. ہمیں بات بتائیے، آپ کو لکھنؤ جانا، سنڈیلے سے لکھنؤ جانا اور سنڈیلے سے ہردوئی جانا. آپ جب چوراہے پر پہنچیں گے تو دائیں طرف جائیں گے تو ہردوئی پہنچیں گے اور بائیں طرف جائیں گے تو لکھنؤ پہنچیں گے. میرا خیال سے یہی ہے، ایسے ہی تو ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ آپ ہردوئی جانا چاہتے ہیں، چلیے آپ لکھنؤ جانا چاہتے ہیں، لکھنؤ جانے کے لیے آپ ارادہ کر لیجیے، گاڑی میں جائیے، بیٹھ جائیے، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی خرید کر لائیے اور اس میں بیٹھ جائیے. بیٹھنے کی دعا پڑھیے، اسٹیئرنگ موڑیے ہردوئی کی طرف اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیجیے. چھوڑیے آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجیے، ذکر شروع کر دیجیے، جو راستے میں ملے صدقہ دینا شروع کر دیجیے. سوائے دین کی کوئی بات نہ کریے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہاں پہنچیں گے؟ پہنچ جائیں گے ہردوئی یا لکھنؤ؟ جو منزل آپ نے طے کی ہے پہنچ جائیں گے، پہنچیں گے. یہ جواب ہے آج کے دور کے مسلمانوں کا. مسلمان کہتے تو ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں اسلام کی ترقی ہو، ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کی ترقی ہو. سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، چاہنا الگ ہوتا ہے اور کردار اور عمل الگ ہوتا ہے. چاہ تو سب رہے ہیں، چاہ سب رہے ہیں نماز پڑھی جائے، ہمیں چھوڑ کر سب پڑھ لیں. چاہ سب رہے ہیں سچ بولا جائے، ہم اکیلے جھوٹ بولنے باقی ہے نفرت کروانے، باقی سب سچ بول لیں. چاہ سب رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو، میرے سے مجھے نیند آ رہی، مجھے چھوڑ دو، باقی سب کر لیں. چاہ سب رہے ہیں والدین کی خدمت ہو، ہمارے والدین سے مفاد ٹکراتے ہیں، ہم نہیں کریں گے، سب کر لیں. بے تو کی بات ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں دین کا عمل نہیں کرتے، یہ طے کر دیجیے دنیا میں کوئی دین کا عمل نہیں کر رہا. اس لیے کہ آپ کی وجہ سے جتنے آپ سے جڑے ہیں، آپ کے والدین ہو، والدین ہو، اساتذہ ہو، رشتے دار ہو، سب کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ دین کے اس سمت میں چل رہے ہیں جدھر آپ کی منزل ہی نہیں. وہی ہے آج کے دور میں بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو محرم الحرام 1446 ہجری ہے نا، یہی تو ہے. اس سے پہلے آپ نے عظمت صحابہ پر بہت زبردست بیان سنے، اس سے پہلے محرم الحرام اس کی فضیلت پر بھی بیان سنا. اب غور یہ کرنا ہے، میں آپ سے بہت سارے لفظوں میں کام کہہ دیتا ہوں. ایک بات عرض کر دوں کہ ان اجلاس کے فائدے کیا ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں 10 روزہ 15 روزہ 16 روزہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان ایک جگہ بیٹھ لیتے ہیں. یہی بہت بڑا فائدہ ہے. مسلمانوں نے اللہ کے نام پر بیٹھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے رسول کے نام پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے دین کے نام پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول قرآن اور حدیث کے نام پر جمع ہونا چھوڑ دیا. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دو مسلمان جو اللہ کے نام پہ آئیں اور اللہ کے نام پہ اٹھ کے جائیں، کل قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے اللہ کے سائے کے سوا نہ ہوگا. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے. نہیں ہے فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ مختلف علماء کے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف علماء، لوگ کہتے ہیں کہ سارے علماء بات تو ایک ہی کرتے ہیں. یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے کہ سارے علماء بات ایک کرتے ہیں. ہر عالم کا ایک ہی قصہ اگر وہ سناتا ہے، اس میں جتنے نظریات ہوتے ہیں اس کے بیان کرنے کا طریقہ بالکل جدا ہوتا ہے. ایک ہی واقعے میں کتنے قصے ہیں، ایک ہی واقعے میں کتنی عبرتیں ہیں، ایک ہی واقعے میں کتنی نصیحتیں ہیں، ایک ہی واقعے میں کتنے تذکرے ہیں، ایک ہی واقعے میں کتنی یاد دہانی اور تنبیہات ہیں. آپ کو اس کا اندازہ اگر ہو تو قرآن پاک میں ایک ہی نبی کا قصہ 20 بار ذکر کر دیا، ایک ہی نبی کا قصہ 10 بار ذکر کر دیا. کیا نہیں کیا؟ آپ پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ نے سنا ہو تو آپ پہ اعتراض ہو کر جب قیامت میں قرآن میں بھی ہوگا ایک جگہ لکھ دیا تھا قصہ، لکھ دیا تھا. بار بار دہرانا، بار بار قصے نہیں دہرانے کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے. جب بھی قصہ ذکر کیا
موسیٰ علیہ السلام کا نام ایک جگہ آیا، ایک اور بات کہی، دوسری جگہ آیا کچھ اور کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ایک جگہ آیا کچھ اور کہا، دوسری جگہ آیا کچھ اور کہا۔ حضرت جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب جتنے نام آئے ہیں، جتنے قصے آئے ہیں، سب کے تذکرے آئے ہیں۔ تو ان مجلسوں کی ضرورت اس وجہ سے، جس دور میں مسلمانوں نے تقریباً ابھی جو بات کہی جا رہی ہے، دین سیکھنا چاہے کسی عمر میں ہو، دین سیکھنا چاہے کسی عمر میں ہو، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں نے دین سیکھنا تو چھوڑا ہے، سکھانا شروع کر رکھا۔ بیچارے سکھانے میں بہت لگے ہوئے ہیں، سب سکھانے میں لگ گئے، سیکھنے والوں کا پتہ جو بیچارے اب تک سیکھ رہے طلبا، وہ تو بیچارے نہیں سکھا پا رہے، کیونکہ ان کو بھی وہی سکھا دیتے ہیں، آگے وہ نہیں سکھا دیتی، نئے نئے مسائل بتا دیتی، ایسے ایسے باتیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں۔ یقین مانیے بیچارے علماء نے پڑھا بھی نہیں ہوگا زندگی میں وہ باتیں جو یہ بتاتے ہیں۔ ہم تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کیوں اتنی محنت کتابوں پہ کرتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے کسی ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، ایسے ایسے قصے، ایسے ایسے واقعے اور ایسے ایسے فتوے تمہیں معلوم ہوں گے، تمہاری عقلیں حیران رہ جائے گی کہ اتنا بڑا نام تھا کہاں سے، چھپا کہاں تھا یہ ہیرا، آخر یہ پڑا کہاں تھا، یہ کوئلے کی کان میں کیوں دفن ہے، اسے بیچ لو، اس کو تو مانجو، پوچھو، جھاڑو، سامنے رکھو، ارے بھائی یہ راج ہے امت کا، یہ ہیرا ہے امت کا۔ اور سچ یہ ہے کہ وہ فتنہ ہے امت کا، سچ یہ ہے۔ آج سسٹم چلا ہے، اور صرف کھل کے کہہ رہا ہوں میں، سسٹم چلا ہے، امت دین کن سے سیکھ رہی جن کے اپنے دین کا پتہ نہیں۔ اب موٹیویٹر آئے، طرح طرح کے موٹیویٹر، دل پہ نہ لیجیے گا کوئی بات کہ آپ کس کے فین ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ابھی فین بہت چلے گئے بیچارے، ان کو سکھایا گیا تھا عشق اور محبت، اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، ان سے سکھایا گیا، فین بیچارے پتہ نہیں کس لیے بن گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ان کے فین ہیں جو ان سے ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، یہ بغل کی مسجد میں، بغل کے مدرسے میں، قریب میں رہنے والے، گھر کے گھر سے دروازہ ملا ہوا مفتی صاحب ہے، شاید کبھی سلام کرنے کا موقع ملا ہو، شاید کبھی ہاتھ میں ہاتھ دینے کا موقع ملا ہو، شاید کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کا موقع ملا ہو، یہ تو سیدھے اٹھے، بٹن دبایا، 1000 کلومیٹر دور کے کسی علامہ کا، اور وہ بیچارہ علامہ اس کے اپنے دین کا پتہ نہیں، نہ شکل سے پتہ، نہ عقل سے پتہ، نہ ذہن سے پتہ، نہ دماغ سے پتہ، اس کے دلائل بھی ان کے سیدھے کر رہے، دن حاصل کر رہے۔ ہم نام تو نہیں لیں گے کسی کا، ورنہ آپ کا دل دکھے گا، کیونکہ آپ کا دل بہت جلدی دکھتا ہے۔ آپ کو کسی عالم کی توہین کی جائے، ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، آپ کا دل نہیں دکھتا۔ ہاں ایسے لوگوں کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو دل میں جوڑ دیتے، دل دکھتا ہے، دل ہوتا ہے دیکھا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پہلی بنیادی چیز ہے مسلمانوں کی، جس طرح آپ کو سبزی کی دکان پہ چاول نہیں ملے گے، ملتے ہیں سنجیلا میں ملتے ہیں، ہو سکتا ہے کائے کی دکان ہے سبزی کی، اب ایک ساتھ پہنچ کے بھائی 4 کلو دے دیں، یہ تو ملتی ہو سکتا ہے، وہ تو میرا مطلب ایک ساتھ جنرل اسٹور ہو جو 2-4 کلومیٹر کا ہو تو ہوتا ہوگا، تو سبھی کچھ ہوتا ہوگا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں خود سب مال کھلے ملتا ہے، ہم مال کی مثال دے رہے ہیں، دکان کی مثال دے رہے ہیں، پہلے ہماری پوری بات سنو، آپ تھوڑا آگے چلے جاتے ہو، اتنی آگے نہیں جاتے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہیں پہ کہیے، آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ہم وہاں جا ہی نہیں رہے۔ مال میں سب ملتا ہوگا، دکان میں نہیں ملتا، ملتا سبزی کی دکان پہ چاول نہیں ملتے۔ اب کوئی صاحب بھڑ جائے کہ کمال ہو گیا، سبزی بیچ کر چاول کیوں نہیں بیچتے، تو جو بھڑے لوگ سے آپ کیا کہیں گے، دیوانہ آدمی سے آپ کے گھر پاگل آدمی چلا ہے، اگر ان کے چاول لے لے 2 قدم دائیں جا بائیں جا دکان ہے نا کرانے کی، لے لے، کہیں گے نہیں کہیں گے۔ آپ کو چاہیے قرآن، آپ کو چاہیے احادیث، آپ کو چاہیے اللہ کی تعریف و تعارف، آپ کو چاہیے رسول کی سنت اور سیرت اور کردار، آپ کو چاہیے صحابہ کا مجاہدہ اور علم، آپ کو چاہیے ائمہ، فقہاء، مجتہدین، محدثین کی محنتیں، اور لے کہاں رہے ہیں جن کا اپنا پتہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بدتمیزی کی بات کیا؟ دین سیکھنا ہے تو علماء کا محتاج بننا پڑے گا۔ یاد رکھیے آپ یہ ہمیں دلیل نہیں دے سکتے۔ ایک
ہو اور خود بیچارہ کبھی ٹافی کھا کے شوگر بچاتا ہو اور کبھی بیچارہ نمک کھا کے شوگر بچاتا ہو اور شوگر کا ماہر ہو، کہا جاتا ہو کہ دنیا میں یہی ڈاکٹر ہے جو شوگر کا علاج کرتا ہے، اور آپ کو کوئی بتائے لیکن علاج کے یہ شوگر کا بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس کو خود شوگر ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم اس کے علاج کے بھروسے علاج کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے؟ چھوڑو گے اس سے علاج کرنا؟ نہیں چھوڑو گے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس کو شوگر ہوتی رہے، اس کے پاس جو دوا ہے، اس کے ہاتھ میں جو شفا ہے، اس کو جو اللہ نے اثر دیا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ لیکن جب کسی مولوی صاحب کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہی عمل کر دے تب سیکھیں گے، یہ فتویٰ بہت جاتا ہے۔ ارے آپ کو عالم کے علم سے مطلب ہے کہ عالم کے تقوی سے مطلب ہے؟ آپ کو عالم، اچھا بات بتائیے مجھے، ٹریفک چوراہے پر ایک ٹریفک پولیس والا کھڑا اشارے سے کہے کہ آگے چلیے، اشارے کرتے ہیں چلیے رکیے، ہے نا؟ اب وہ اشارہ کرے کہ رک جائیے آپ چلیے، تو آپ اس سے کہیں گے ہم کیوں چلے، پہلے تم چلو تب ہم چلے، ہے نا؟ کیوں؟ اب آپ گاڑی لیے کھڑے ہیں کیوں نہیں ہل رہے؟ ارے ہم کیوں ہلے؟ پہلے یہ ہے کہ نا بار بار کہہ رہے چلنے کے لیے، تو آپ کو دنیا کیا کہے گی؟ یار اپنے عقل کا علاج کرا، اگر اتنا ہی پاگل تھا تو سڑک پہ گاڑی لے کے کیوں آیا، ٹھوک دے گا پھر پیچھے سے۔ تو آپ کو علماء راستہ بتا رہے ہیں، آپ کسی نے پہلے چلیے، کمال ہو گیا، صرف یہ آپ کو ڈھونڈ کے لائے، ارے کمال کرتے ہیں آپ، اپنے علماء کی قدر کریے، اگر یہ علماء آپ کے ہاتھوں میں نہ رہے، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ نہیں رہیں گے آنے والے وقت میں۔ اب آپ کہیں گے رہیں گے کیوں نہیں چلتا، تو ہم بہت دے رہے ہیں، جتنا چلتا دے رہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہے بنا لگے ایسی بات ہم سے کہلاؤ کہ بات ہے یہاں پر حاجی جلیل صاحب نے کہہ بیچارے کہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ مدرسے کے چلتا پہنتا ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو جائیں گے تھوڑی تھوڑی بات میں، ناراض بہت نہیں ہوتے، اچھا یہ ناراض اللہ سے ہوتے ہیں، رسول سے ہوتے ہیں، مسجد سے ہوتے ہیں، مدرسے سے ہوتے ہیں، کبھی نچنیا سے ناراض نہیں ہوئے، گویا سے ناراض نہیں ہوئے، اور بھی بہت سے آتے ہیں ان سے ناراض نہیں ہوئے، ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی گویا سے فلانے بہت ناراض ہوئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ خیر اس بارے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، چونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ بہت قربانی دیتے ہیں، میں 5 سے 7 منٹ اور اپنی بات کروں گا، زیادہ ہوتے ہیں مناسب نہیں، روز آپ بیٹھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا ماہ محرم الحرام کب شروع ہوا یہ آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے، اللہ کا بنایا ہوا زمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال میں 12 مہینے تبھی بنا دیے تھے جب اللہ نے دنیا بنائی تھی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، اس کی تفصیل بعد میں وہ آپ کو اللہ سے پوچھ لیے گا۔ ساری دنیا نے 1 سال طے کیا، کبھی 8 مہینے، کبھی 10 مہینے، کبھی 9 مہینے، کبھی 11 مہینے، کبھی 5 مہینے، کبھی 6 مہینے، جب کوئی حساب نہیں بنا تو دنیا نے بھی کہا کہ 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا بہت پڑھے ہیں انگریزی سال کو تو ایک وقت یہ تھا کہ جنوری سے لے کے دسمبر تک یہ 12 مہینے نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ نے پڑھا جانتے ہیں کیا ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے جیل میں آپ کے ہر وقت رہتے کھٹا کھٹے ایک بار میں آپ کو پورا علم تو آپ کے لیے بالکل جو سمجھ لیجیے، اب تو ضرورت ہی نہیں مولویوں کی، ایک سیٹ من چلا عقل کا بیچارہ دور، ہم سے بھی کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ضرورت نہیں بچی علماء کی بھی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ تجھے مبارک کرے، جب مر جانا تو اسی موبائل سے اپنی جنازہ بھی پڑھوا دینا، جب ضرورت ہی نہیں تو کیا ضرورت رہ جائے۔ یاد رکھو ہم سے سوال اٹھتے کرو گے، جواب ہمیشہ اٹھتے ہی پاؤ، یہ سب نیک علماء ہے، سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا ایسا سوال ہے، آپ کو علماء کی ضرورت نہیں بچی کیونکہ آپ کے پاس موجود ہے، ہر وقت کیوں مارا دیکھ لیا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے نا۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے کہ چلو مارو، کہ یہ پڑھتا ہے کہ کلمہ لوگ کھول کے دکھا دیجیے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، کہیے کہ ذرا موبائل اٹھاؤ، آخری وقت ان کو دکھاتے آئے ہیں، بتاتے ہیں یہ دیکھیے لا الہ ہے نا، ہے نا، زبان سے نہ پڑھیے گا، کر دیجیے گا۔
پھر جب قبر میں ممکن نکیر آئے ربو کا اٹھاؤ فرد سے کھول کے پھر دکھاؤ ہے نا بتا دیجیے گا مادینوں کا پھر فرد سے اٹھا کھول کے دکھاؤ ہے نا تو ممکن نکیر بھی کہیں گے یار بڑا قابل آدمی ہے اس کی قابلیت تو پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے یار ایسا کرو کتنا بڑا زبردست آدمی ہے یار ایسا کرو کہ سب یس لگاتے چلے جاؤ ہم لوگوں کو کہتے مارٹن کہتے من آتا ہمارا رجل مانا کو کیا رجل من محمد نبی کا جو اس بات کو کیا لگا تو حدیث میں حدیث میں لگا سب یس لگا دیں گے ہے نا چلے جائیں گے اللہ رب العزت کے ہے نا چلے جائیں گے دل میں ہاتھ رکھ کے بتا تم اسی طرح کا مذاق دین کے ساتھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے نہیں کر رہے تم کو جب مسئلے پھنستے ہیں کسی آدمی کو یاد کرتے ہو تم کو جب کوئی دشواری ہوتی ہے ہاں کہتے ہو سر کیسی بات کرتے ہو ہم کو جب مسئلہ پھنستا ہے تب ہم کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو مسئلہ پھنستا ہے آپ عالم ہی کے پاس جاتے ہیں لیکن زندگی میں صرف ایک ہی مسئلہ پھنستا ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو قرآن کہانی کرانے کے لیے مسئلہ ہے اس لیے عالم کے پاس جاتے ہیں ایک ہی مسئلہ باقی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے باقی کون سا مسئلہ ہے باقی سارے مسئلے تو چٹکیوں میں ہیں چٹکیوں میں اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیے بیٹھے قابلیت کی انتہا پر کی ہے آپ علماء کی تنقید کرتے ہیں میں آپ کو بہت صاف لفظوں میں بتا دوں مجھ سے جو بات کہی گئی تھی وہ دوسری تھی بات لیکن وقت زیادہ ہو چکا میں نے مسلمان کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں دنیا میں آپ اللہ کے ترجمان ہیں دنیا میں بے شمار بار اللہ نے آپ پر محبت کی نگاہ ڈالی ہوگی جب اللہ نے آپ کو صاحب ایمان اور اسلام بنایا ہوگا جب اللہ نے آپ پر کرم فرمایا ہوگا تو اللہ نے آپ کو دین جیسی نعمت عطا فرمائی ہوگی اور یہ دین کسی کی اجازت داری سے نہیں آتا حکومتوں سلطنتوں سے نہیں آتا بادشاہوں باداروں اور منصب سے نہیں آتا صاف اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا اللہ چاہے تو سب کے سب سیدھے راستے پہ چل پڑے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ کسی کے مقدر میں شرک اور کفر لکھا اور آپ جیسے نصیب والوں کے مقدر میں اللہ کی ہدایت لکھی آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کو اگر احساس نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت اور ماہیت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے تو آپ غلطی پر آپ اہدنا الصراط المستقیم کے طالب تو ہیں زبان سے نہیں سیرت سے نہیں ہے کردار سے نہیں ہے حالات اور معمول ایک جملہ سب کی زبان پہ ہے کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں تقریر کرنے بیٹھے ہوئے چوراہے پہ ہوٹل کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے تھے آج کل مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں اور سامنے سے کوئی گزرا جانتے ہو کہ بہت کمینہ آدمی ابھی اخلاق کی تعریف چل رہی تھی اخلاق کی تحریر چل رہی تھی کوئی صاحب گزرے غیبت شروع کر دی غیبت اخلاق کا حصہ ہے ذرا تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے لا کر ڈالو دیکھنے کی ساری برائیاں مدارس میں نہیں ہیں ساری برائیاں مساجد میں نہیں ہیں ساری برائیاں علماء میں نہیں ہیں یہ برائیاں اتنی عام ہوتی مجھے ایک بات بتاؤ گی ایک بات پوچھوں بہت آسان سے مثال بہت ساری باتیں مثال سے کر رہا میں مثالیں تو دے رہا آپ کو مجھے ایک بات بتاؤ ایک صاحب ہے ان کے پاس 100 روپیہ جیب میں ہے اور ایک صاحب ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ جیب میں ہے تب جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے وہ صاحب اور جن صاحب کی جیب میں 100 روپیہ ہے وہ دونوں باہر بیٹھے ہیں مسجد میں مسجد رابعہ کے سائڈ میں باہر بیٹھے ہیں گرمی کی جون کے مہینے میں 12 بجے باہر بیٹھے ہیں تو جن کی جیب میں 100 روپیہ ہے وہ گرمی زیادہ لگ رہی ہے اور جن کی جیب میں 1 کروڑ روپیہ ہے وہ گرمی نہیں لگے گی نہیں لگے گی نا جیب میں 1 کروڑ روپیہ ہے نا نہیں لگے گی نا نہیں لگے گی نا ارے لگے گی بندے خدا اس لیے کہ وہ 1 کروڑ روپے کا استعمال کرتا بجلی کا انتظام کرتا کولر پنکھے کا انتظام کرتا چپ چاپ گرمی کو چھوڑا کر بیٹھ جاتا سکون میں رہتا نہیں رہتا یاد رکھیے آپ ایک سوال کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیے دیتا سوال کرتے ہیں کہ اتنے علماء اتنے بزرگ اتنے مدرسے اتنے مکتب اتنی مسجدیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی جواب دیے دیتا ہوں آپ کو مطمئن رہیے تگڑا سوال ہے قوم کا یار
اتنا مکے میں, اتنا مدینے میں اور فلسطین میں یہ ہو گیا, بلا شبہ جو ہو رہا تکلیف دہ ہو رہا. اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھنا چاہتے ہو 1400 سال پہلے تو العزم ہمت والے لوگ جن کے سامنے بڑی سے بڑی طاقتیں آئیں اور ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکی, اگر ان کے ادنا سے مثال دیکھنا چاہتے ہو تو غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں کی ہمتوں کو دیکھ, جن کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے, جن کے اخلاق اور کردار کا سودا کیا جا رہا, جن کے باپ کے سامنے بیٹے کے جنازے پڑے, جن کے بیٹوں کے سامنے ماں باپ کے جنازے پڑے ہیں, سب کچھ قبول ہے, کسی حال میں مسجد اقصی کا سمجھوتا قبول نہیں. یہی مسلمان ہے جو اپنے محلے کی مسجدوں کا سمجھوتا کر کے بیٹھے. آپ ہم سے کہیں کہ ہم نے کب کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم ہوتی رہی, آپ مسجد میں نہیں آئے, دل بھرا کر کے بتائیے سمجھوتا آپ نے نیند سے کر کے مسجد سے سمجھوتا کیا ہے آپ نے. آپ ایمان کی ہمتیں دیکھنا چاہتے ہیں, یقیناً وہ لوگ قابل رشک ہیں, اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جانے کر کے دین سے پھر کے کہاں چلے گئے, معمولی 200 400 500 روپے نفع کے لیے دین چھوڑ دینے والی قوم, اس سے آپ کو امید کرتے ہیں کہ بڑا کام کرے گی. آزمائشیں بھی بڑوں کی ہوتی ہیں, آزمائشیں ہمیشہ بڑوں کی ہوتی ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے, ایک نہیں الگ الگ حدیثوں میں ہے, ان عدم الجزاء عزم البلاء. اور سنیے, ان اشد البلاء الانبیاء, دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف سے وہ گزرتے ہیں جو نبی ہوتے. پھر تکلیف ہے ان کا مقدر ہوتی ہے جو نبیوں جیسی زندگی گزارتے ہیں. اب ہم اپنی زندگیاں دیکھ لیں, اگر عیش و آرام میں گزر رہی ہے, ہم پر کوئی تکلیف نہیں, ہم پر کوئی مصیبت نہیں, ہم پر کوئی آزمائش نہیں, سچ بتائیے پھر ہم کس حال میں ایمان میں جی رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مصیبتیں مانگیے, لیکن ہم یہ تو ضرور آپ سے کہیں گے اگر دین کی خاطر مصیبت آ جائے تو دل کھول کے قبول کریے, ہنستے مسکراتے قبول کریے. 100 روپے کا نفع نقصان ہو جائے تو نماز پہ دل نہیں لگتا. تعجب کی بات, جس رب کا دیا سب کچھ تھا, اسی رب نے آزمانے کے لیے 100 روپے کا نقصان کیا, اذان دلوائی, ابھی بیچارہ مدرسے میں مسجد جانا بھی ہے کہ نہیں جانا, 100 کا نقصان ہو ہی چکا, چلے جائے, ایسا نہ ہو تو 200 کا ہو تو اسی بات سے لے. تو خیر میں اپنی بات ختم کروں. میں جمعہ سے کہا تھا آپ سے, آپ نے سنا سمجھی ہوگی بات. خلاصے کے طور پر میں آپ سے کہہ دوں, میری بات کا ایک ہی مقصد ہے جو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے نمائندے اور ترجمان ہیں آپ دنیا. آپ کو دیکھ کر دنیا قرآن سمجھ رہی ہے, آپ کو دیکھ کر دنیا رسول اللہ کی کردار کو سمجھ رہی ہے, آپ کو دیکھ کر دنیا دین سمجھ رہی ہے, آپ کو دیکھ کر دنیا اسلام سمجھ رہی ہے, آپ کو دیکھ کر دنیا ایمان سمجھ رہی ہے. جو دکھا رہے ہیں وہی چل رہا. ایک مثال آپ دیکھتے ہیں, جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے. تو جیسے مسلمان ہیں ویسی ہی مصیبتیں ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ مثالیں آپ ہی کی ہیں, ہم نے اب تک جتنی بھی مثالیں دی ہیں وہ آپ ہی کی ہیں, ہماری کوئی مثال نہیں. چلتے ہوئے معاشرے کی مثالیں واپس آپ کو سنا دیتا ہوں. اس لیے اللہ کے راستے اپنے آپ کو بدلو, اپنے رشتے کسی سے اچھے رہیں یا نہ رہیں, اللہ سے اچھے ہونے چاہیے. اپنے رشتے کسی سے اچھے رہیں یا نہ رہیں, قرآن سے اچھے ہونے چاہیے. اپنے رشتے کسی سے اچھے رہیں یا نہ رہیں, رسول سے اچھے ہونے چاہیے. اور قسم کھا کے کہتا ہوں, جس کا رشتہ اللہ سے اچھا ہوگا اس کا رشتہ اللہ کے محبوب سے ہمیشہ اچھا ہوگا. جس کا رشتہ اللہ کے رسول سے اچھا ہوگا اس کا رشتہ ہمیشہ اپنے گھر خاندان والوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے, اپنے گھر والوں کے معاملات میں سب سے بہتر مثال دینا میں رسول اللہ فرماتے ہیں. ایک نہیں, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی, حدیث سے موجود ہے, موجود ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی حقیقتوں کو سمجھو. یہ جو 10 روزہ 12 روزہ 15 روزہ یا کہیں دین کے کام یا کہیں دین کا
کام چلتا ہے اس کی کوشش کرو. کوشش کرو اپنی مسجدوں میں اچھے علماء لے کے آؤ. یاد رکھو اچھے دین کے لیے اچھا پیسہ خرچ کرنا ہی پڑے گا. بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. تم چاہتے ہو دین اچھا ہو، پیسے کم ہو، نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. جس طرح دین کو تمہاری جان اور مال کی ضرورت، تمہارے وقت اور جان کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کو تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے. اچھا مال لگاؤ گے تو اچھا دین پاؤ گے، اچھا مال نہیں لگاؤ گے تو اچھا دین نہیں پاؤ گے. اللہ اچھا رکھے ان بزرگوں کو، ان علماء کو جو کسی بھی حال میں قوم کی خدمت کر لیتے ہیں. لیکن سچ بات یہ ہے بغیر اچھا پیسہ لگائے اچھا دین مل جائے گا ممکن سی بات. آپ ان سے بات پوچھتے ہیں تمہارے گھروں میں صوفے بھی بڑے عمدہ ہوں گے، پلیٹیں بھی بڑی اچھی ہوں گی، برتن بھی بڑے اچھے ہوں گے، تمہارے گھروں میں کپڑے بھی بڑے اچھے ہوں گے، گھر میں بڑے پردے بھی بڑے اچھے ہوں گے، پنکھے بھی بڑے اچھے ہوں گے، ٹیوب لائٹس بھی بڑی اچھی ہوں گی، سب کچھ اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا. اور اگر ہم آپ کے گھر میں قرآن منگوا دیں تو سب سے موسیقہ شکل میں وہی ہوگا. ہو سکتا ہے کنہیں کے گھروں میں نظام ہو کہ ہر سال قرآن پاک نیا لے کے آنا ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی طرف کوئی توجہ. دادا والا بھیا کو نے، بھیا والا پوتے کو نے، پوتے والا پڑپوتے کو نے، چلنا چلتے. کتنے گھر ایسے ہوں گے جو 10 سال گزر گئے شاید کوئی دین کی کتاب آئی. کتنے گھر ایسے گزر گئے جن کے گھروں میں مسواک کا تصور نہیں، مسواک نام کی چیز کبھی اس گھر میں گئی نہیں. کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں رسول اللہ کی سنتوں کے تذکرے کبھی ہوئے ہی نہیں. کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں اللہ کے 99 نام کبھی لیے ہی نہیں تھے. کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں رسول اللہ کے مبارک نام کبھی لیے ہی نہیں تھے. کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں سال گزر گئے قرآن پاک پوری پڑھی ہی نہیں گئی. کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی جگہ نہیں. مہمان کے لیے جگہ ہے، نوکر کے لیے جگہ ہے، ساری چیزوں کے لیے جگہ ہے، ایک اللہ اس کے رسول کے لیے جگہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا شکوہ ہے اللہ سے، جس کا دیا سب کچھ ہے اس کے لیے جگہ بھی. پھر اسی سے تم عزت چاہتے ہیں، پھر اسی سے مدد چاہتے ہیں، پھر اسی سے تم اپنے لیے انعام چاہتے ہو. سچ بتاؤ زیادتی کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں کر رہے. اللہ سے سمجھوتا کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے بات کرو اپنے بارے میں بیٹھ کر. اور اللہ سے بات کرنے سے آسان دنیا میں کوئی کام ہے؟ کوئی کام میں اللہ میں سے بات کرنی ہے تو مفتی شریف صاحب کو لے جا کے بیٹھنا پڑے گا تب بات ہوگی، ہے نا. مفتی عبدالقادر صاحب کو لے جانا پڑے گا تب بات ہوگی، ہے نا. حاجی جمیل صاحب کو لے کے چلو تب اللہ سے بات ہوگی. ارے یہی تو ایک مسئلہ ہے، اللہ سے بات کرنے سے آسان کوئی بات نہیں. قرآن میں کلام نبیوں کی دعا ہے، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ جتنا آپ کا حکم کا پورا کر چکا، معاملہ میرے بس کا نہیں ہے، ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. اور معلوم ہے کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ سے باتیں کریے تو ایسے کریے جو میں بتا رہا. آپ کہیے کہ اللہ میری دکان نہیں چلتی، دکان کی ساری تدبیر کر چکا ہوں پھر بھی نہیں چلتی. اے اللہ میری اولاد بیمار ہے، شفا نہیں پاتی، سارے ڈاکٹروں کو دکھا چکا کوئی راستہ نہیں بنتا. اے اللہ میرا گھر نہیں بنتا، میرے کاروبار نہیں چلتے، تنہائی میں بیٹھ کے بات کرو. اے اللہ جتنی تدبیر آتی تھی سب کر چکا، اب آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اب آپ کے بھروسے چھوڑتا. کبھی تو اللہ سے بات کرو، کبھی تو اپنے اللہ سے کچھ کہو. تمہارے اللہ چاہتے ہیں ہم سے کچھ کہو. دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اللہ سے کچھ کہو تو نماز کی ضرورت کیا تھی؟ نماز کی ضرورت تو اسی لیے ہے کہ تم اللہ سے کچھ کہو. روزوں کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ غور کیجیے. ابھی جو حج کر کے ہمارے آپ واپس آئے ہیں، اللہ سب کے حج کو قبول کرے اور بچہ سے بار بار ملاقات کرنے جائیے. مجھے ایک بات بتاؤ گے، جو حج کرنے جاتے ہیں مجھے دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مسجد رابعہ سے 1,00,000 گنا زیادہ نمازوں کا ثواب مسجد حرم میں ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ مسجد رابعہ میں جتنا ثواب ہے اس سے 1,00,000 گنا زائد ثواب
مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے افضل کوئی گھر ہے؟ پوری دنیا میں بیت اللہ سے افضل کوئی گھر ہے؟ ساری دنیا رہے نہ رہے، بیت اللہ رہے کافی ہے۔ ساری دنیا میں سارے مکان بنے رہے، بیت اللہ نہ رہے، اللہ کی قسم دنیا باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہمارا عقیدے کی بات ہے۔ لیکن جب اللہ کو بندوں کو حکم دینا تھا حج کرنے کا، تو اللہ نے سارے بندوں کو مکے کی مسجد سے نکال کر مینا بھیج دیا۔ نہیں بھیجا؟ مینا سے نکال کر میدان عرفات میں ڈال دیا۔ میدان عرفات سے نکال کر مزدلفہ لائے، مزدلفہ لا کر رات وہاں کھلے آسمان کے نیچے گزار دی۔ خیمہ نہیں لگایا جا سکتا، لگایا جا سکتا ہے؟ عرفات میں ہاتھ سایہ کر سکتے ہیں، اپنے انسان لے کر سایہ کر سکتے ہیں، گھر تو نہیں بنا سکتے، بنا سکتے، ایسی ویسی لگا لیں، گھر بھر بنا لیں۔ آپ اندازہ لگائیے، حج کرنے کے لیے دماغ یہ کہتا ہے کہ حج کرنے کے لیے تو بیت اللہ کے اندر رہنا چاہیے 5 دن، کہاں رہنا چاہیے 5 دن بیت اللہ کے اندر رہیے، لیکن اللہ کہتے نہیں، ہم سے باتیں کرنے کے لیے بیت اللہ چھوڑ گیا، یہاں آؤ جہاں ہم کہہ رہے ہیں، آپ میں مینا کی گھاٹی میں آؤ، پھر یہاں سے تم عرفات جاؤ، عرفات سے مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ سے واپس اپنے خیموں اور رمی کے لیے پیدل جاؤ۔ میٹرو کی سہولت ہے آسان کر سکتے ہیں۔ بتاؤ، تم سچ بتاؤ، اللہ یہ چاہتے کہ نہیں چاہتے میرے بندے مجھ سے کچھ کہے؟ نہیں چاہتے اللہ؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کبھی کچھ کہتے ہو اپنے اللہ سے؟ کہتے ہو کچھ؟ ودھایک جی سے کہہ رہے ہو، سانسد جی سے کہہ رہے ہو، سبھاسد جی سے کہہ رہے ہو، چیئرمین صاحب سے کہہ رہے ہو، فلانے سے کہہ رہے ہو، ٹھمکانے سے کہہ رہے ہو، نہیں کہہ رہے ہو تو ایک اللہ سے نہیں کہہ رہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم؟ الا لہ الامر ولہ الحکم، الا لہ الحکم، کھول کر قرآن میں ایسی آیتیں کہیے، ایک آیت ہے قرآن میں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے بھروسے کی لاج رکھتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اللہ سے رابطے مضبوط کیجئے، اس طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان کی قدر کریے۔ اور آپ کے سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد ختم کر دوں، فلسطین میں اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہندوستان میں حالات بگڑے ہیں، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اب یہ سب علماء کر کیا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ لگ رہا ہے اتنا بڑا سوال ہے کہ یہی دنیا کا سوال ہی ہے، یہ حل ہو گیا تو سوال ہو گیا ہے نا، یہی تو سوال ہے، اور تو سوال تو بچا نہیں۔ جواب یہ دیتا ہوں اس کا، کنی صاحب نے کنی صاحب سے کہا کہ اتنے علماء، اتنے حفاظ، اتنا مکہ، اتنا مدینہ، اتنا مدرسے، اتنی تبلیغی جماعت، اتنا دعوت الحق، اتنا جماعت اسلامی، اتنا جمعیت علماء، اور اتنی سب مصیبتیں اور اتنے حالات، آخر ہو کیا رہا؟ آسان سی بات ہے، تھوڑا دھیان رکھیے گا، مولویوں سے پنگا کم لیا کیجیے۔ یہ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، مولویوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ وہ آپ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی منطق ہے، منطق نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے۔ اگر منطق کی کتاب ایک آتی ہے، 2-3 آتی ہے، ہم آپ کو دے دیں، پڑھ لیجیے، آپ کو بھی منطق آ جائے۔ منطق نہیں ہوتی، علم ہوتا۔ جواب یہ دیتا ہوں، تو ان صاحب نے جواب دیا کہ تمہاری باتیں سب اپنی جگہ صحیح ہے، تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، اس کا جواب دو۔ کہنے لگے سنائیے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، اور حکمرانی اور قحط اور تکلیف کے حالات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بارش عطا فرما دے، ہریالی پیدا فرما دے، لوگوں کو رزق عطا فرما دے، دعائیں کی۔ آواز آئی موسیٰ اتنے بڑے مجمع میں ایک گنہگار بھی تو ہے جس کی نحوست سے ہم دعا قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دعا کون مانگ رہا؟ نبی۔ کس سے مانگ رہا؟ اللہ سے۔ مانگ کون رہا؟ نبی۔ مانگ کس سے رہا؟ اللہ سے۔ میرا جواب ہو گیا؟ نہیں سمجھے اور تفصیل سے سمجھا دوں؟ تفصیل سے سمجھاؤ گے تو پورا مان جاؤ گے۔ وہی مطلب علماء کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ہے اللہ۔ ان معصوم بچے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو معاذ بشیر کے یہ بچے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا ان سے بہتر کوئی بچے دنیا میں ہوں گے؟ آپ کا وہ لاڈلا جو 7 بجے اٹھتا ہے، آپ جلدی جلدی آپ ہی کٹورا لا کے آتے ہیں، یہیں پہ منجن کرا دے، پیٹی دے دے اور فلانے بسکٹس دے دے،
بھیا میں خود لاتا، بھیا کو گود میں لاتا، بھیا کو بس میں بٹھا دیا فٹ کر کے کہ بھیا دنیا میں کوئی کام کرنے لائق بچہ بڑے نازوں سے پالا ہے، بڑے لاڈوں سے پالا ہے، یہی پلا پلایا جب آتا ہے کہ بیٹا ابا تمہاری عمر ہو چکی، کر کیا رہے ہو؟ ہم کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اللہ کے واسطے عام مدرسوں کے خلاف نہ ہوئے، یہ جیسے چل رہے تو چلنے دیجیے، ساتھ دے سکتے ہیں دیجیے، نہیں دے سکتے ہیں اللہ کے واسطے علماء پر رحم کریے۔ ایک امام کے پیچھے 10 سال سے آپ نماز پڑھنے سے ساتھ کہنے لگے، مولانا ہماری مسجد میں ایک عالم ہے نماز 7 سال سے پڑھا رہے ہیں، میں نے کہا تو تم پر بھی لعنت اور تمہارے ساتھیوں پر بھی لعنت اور جتنے ہیں سب پر لعنت۔ کہنے لگے مولانا سمجھ نہیں کیا؟ میں نے کہا پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، تم نے کہا کہ 7 سال سے پڑھا رہے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں کہ 7 سال کے بعد بھی وہ کرائے کے مکان میں آج تک رہ رہے ہیں، تمہارا کاروبار 60 گنا بڑھ گیا، تمہارے ساتھیوں کے کارخانے بن گئے، تمہارے ساتھیوں نے 10 بیگھہ زمین خرید لی، اور جس امام کے پیچھے تمہارا دین پر چل رہا وہ امام بیچارہ نہیں پڑا، تو لعنت نہیں تو کیا کہتے تمہارے؟ عید میں سوٹ نہ دے سکے، بقرعید میں گوشت نہ دے سکے، اسی عید الاضحیٰ کی بات ہے، اسی عید الاضحیٰ کی بات۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا آپ جو ہمارے پاس کارگزاری جو ہم نے دیکھا ہے، جو گزری ہے ہمارے علماء ساتھیوں پر، اماموں پر، کاموں میں گوشت پکتا رہا، امام پورے دن بھوکا سوتا رہا، نہ گاؤں والوں کو نہ محلے والوں کو کسی کو ایک تمیز نہیں آئی کہ جس کے پیچھے وہ نیت باندھتے ہوئے مسجد میں بھوکا بیٹھا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے روتے ہوئے بیان کیا ہے ہمارے دوستوں نے۔ میں کس دل سے آپ کے لیے دعا کروں؟ جانتے ہو کتنی آگ نکلتی ہے مولویوں کی زبان اور دل سے؟ اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ ترقیاں نہیں ہو رہی، جب تک تمہارے علماء مدارس میں سب کے درجے میں نہیں پہنچیں گے، قوم مسلم کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں کھلے گا۔ یہ اللہ اس کے رسول کے دنیا میں جھنڈے نصب کرنے کے راستے ہیں یہ۔ ایک دن انشاءاللہ دین کی قدر کریں، مدارس کی قدر کریں، محرم الحرام کے اجلاس عظمت صحابہ آپ پہلے بھی سن چکے، اس کے بعد بھی سنو گے۔ پھر تو میں دیکھتا ہوں حضرت مفتی عبد القادر صاحب کا آپ برکات ہو، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، بہن کا انتقال ہوا، کافی غم میں بھی ہے، اس کے بعد بھی اتنی ہمت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ تاکہ امت کا دل جڑا رہے، امت کے لوگ جڑے رہے۔ ایک آدمی اپنی ساری تکلیف بھول کر قوم کی خدمت میں ہمیشہ لگا رہتا، یہی نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ حاجی بشیر صاحب، حاجی جمیل صاحب کو بھی اچھا رکھے، ان کے بھی بیٹوں کا حادثہ ہوا، سب کو معلوم، اتنی تکلیف کے بعد بھی اگر کوئی اتنی ہمت کر سکے، اتنی آزمائش کے بعد بھی کوئی اتنی ہمت کر سکے کہ علماء کو بلائے، طرح طرح کے علماء کیا کا سامنا کرائے، زیارت کرائے، اور علماء کی زیارت ثواب ہے کہ نہیں؟ ان جلسوں کا کوئی مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، کم سے کم 10 دنوں میں 10-12 اگر علماء کو آپ دیکھتے ہو، سچ بتاؤ آپ کے دلوں میں تازگی پیدا ہوتی کہ نہیں پیدا، حرارت پیدا ہوتی کہ نہیں پیدا ہوتی؟ کوشش کرو انشاءاللہ کل سے مجمع وقت تک ہم کو بھر کے لانا، آپ محنتیں کریں انشاءاللہ، اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے، جس طرح آپ کا ساتھی آپ کو پان کی دکان لے چلا جاتا ہے، جس طرح آپ کا ساتھی آپ کو پکچر ہال لے کے چلا جاتا ہے، جس طرح آپ کا ساتھی آپ کو بازار لے کے چلا جاتا ہے، طے کرو انہیں ساتھیوں کو ان 10 دنوں میں ہم انشاءاللہ اس مسجد میں بتاتے رہیں، لے کے آؤ، ان کے ہمدرد بنو، ان کی آخرت کی فکر کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میری کوئی بات پہ آپ کو تکلیف کی معذرت، اللہ آپ کو اچھا رکھے، نیک لوگ ہیں سن لیتے ہیں تو سنایا جاتا ہے، ورنہ کوئی کھڑا ہو جائے کہ بھیا اتنا نہیں سنیں گے تو سنائے گا، کوئی نہیں سنائے گا، سب کر کے بیٹھ جائے گی۔ اس لیے اللہ حاجی جمیل صاحب کو بھی اچھا رکھے، ان کے بیٹوں کو صحت دے، اور اس طرح جتنے لوگ قربانی دے رہے ہیں سب، جتنی قربانی ان لوگوں کی اتنی قربانی آپ کی۔ سچ بتائیے اگر آپ یہاں نہ آئے تو یہ 10 روزہ اجلاس ایک دن میں ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہو جائے۔ آپ آتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے دلوں میں دین ہے، آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، آپ کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق ہے، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ حدیث سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے، آپ چاہتے ہیں ساری دنیا میں صاحب ایمان رہے، آپ چاہتے ہیں ساری دنیا میں قرآن کا نظام چلے، کبھی بھی یہاں بیٹھے، ارے چاہتے ہیں کبھی بھی یہاں بیٹھے،
جتنا آپ ہے اتنا یہ ہے اتنے سب ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے لیے بنانے جا سکتے. اللہ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. دعا دعوانا ہمارے کسی کو